अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी पहचान पाकिस्तान। आज हमारे साथ सजादा नशीन बोखन शरीफ हजूर ज़ियाउल उम्मत जनाब पीर सैयद जायद सदीक शाह साहब के लखते जिगर छोटे साहबजादा सैयद हारून नकवी मौजूद है। आपको बरतानिया में खुशामदीद कहते हैं। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बल्कि अब आप खैर बात कह दें मुझे। आप जाने वाले हैं अभी? हाँ जी, अब खैर बात कह बड़े दें। मुख्तसर दौरा पर बरतानिया आए हैं। बस हमारा इधर इतना ही दिल लगता है। अच्छा, ये बताएं कि चूंकि आपकी गद्दी तो पिछले कई सौ सालों से वहाँ पर आबाद है, तो आपका नेटवर्क अभी कौन कौन से शहरों में, किस किस शहर में आपके इंस्टीट्यूशंस या इदारे अभी बन चुके हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो पंजाब सारे में अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम चल रहा है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट गुजरात में जो है ना उसके देहात हैं जो तकरीबन हमारे इस वक्त 75-76 जो है ना इदारे वो काम कर रहे हैं। हमारा जो अपना इदारा है उसके साथ हमने स्कूल सिस्टम भी शुरू किया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने इदारे को अब जो है ना यूनिवर्सिटी का चार्टर भी उसका मंजूर करवा लिया, जिसकी बिल्डिंग भी बिल्कुल कंप्लीट होने वाली है। तो इस तरह ज़्यादा हमारी वर्किंग तो जो है ना वो ज़िला गुजरात में है और डिवीज़न गुजरावाला में शामिल है। बाकी पंजाब में हमारे असल में हमारी वर्किंग का स्टाइल अलग है। हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले या हमारे पढ़ने वाले वो दुनिया के अलग अलग कोनों में बैठे हुए हैं। जैसे यूके में बहुत सारी मसाजिद हैं, यहाँ हमारे दोस्त काम कर रहे हैं। यूरोप में चले जाएँ या किसी भी जगह आप चले जाएँ, पाकिस्तान में नेवी में चले जाएँ, आर्मी में चले जाएँ, तो हर जगह पे हमारे जो दोस्त अहबाब आपको यानी मिलेंगे। आप दीन के साथ साथ दुनिया की भी तदरीस जो है वो ट्रांसफ़र करते हैं लोगों में। ये मुमकिन ही नहीं है कि सिर्फ दीन का इल्म बंदा पढ़ते रहे, दुनिया की न पढ़े। आज के जो हालात हैं उसके मुताबिक दीन और दुनिया की दोनों आंखों को रोशन करना पड़ेगा, फिर अल्लाह पाक कामयाबी अता अच्छा, मुझे फरमाएगा। पीर सैयद जायद सदीक शाह साहब के बारे में बताएं। वो कहाँ बैत हैं और उनका सिलसिला कहाँ से चलता है? जो तरीक़त का सिलसिला है वो हज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह साहब हज़री रहमतुल्लाहि तआला अलैह के साथ अक़ीदत का एक ताल्लुक़ है उनका। और वहाँ से ही तकरीबन मेरे ख़्याल में आज तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसा हो गया है जो उनका अक़ीदत का वो ताल्लुक़ है वो कायम है, और नस्ल दर नस्ल इसी तरह चल रहा आपके एक भाई जो हैं वो पीर सैयद है। अतीकुर रहमान शाह साहब जो हैं अभी इस्लामी नज़रियाती कौंसल के मेंबर हैं पाकिस्तान में। तो जब उनको ये ओहदा मिला तो आपको क्या फील हुआ उस वक्त? हमारे वालिद साहब ने शुरू से बचपन से हमें एक ही चीज़ सिखाई थी कि हर ओहदा, हर कामयाबी, हर बिजनेस आपके कदमों में होगा अगर आप दीन के साथ सिंसेर हो जाएंगे। तो जब हम उस इदारे में पढ़ते थे तो आप फरमाते थे इन चटाइयों से पढ़ के हजूर सईदी ज़ियाउल उम्मत जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बने। जस्टिस बने, सारे मामला चले। हजूर जानशीन ज़ियाउल उम्मत MNA बने, सारे मामला कौमी असम्बली में गए, वो बाकी सारे लोग जानते हैं कि कितना उन्होंने अच्छा मेरिट पे काम किया। तो आप हमें यही फरमाते थे कि आप दीन के साथ मुखलस हो जाएं तो ये जितने भी आपके ये ओहदे हैं वो अल्लाह पाक आपको अता फरमाएगा। तो हमें ये बिलीव तो था पहले से ही कि अल्लाह पाक ने हमें इससे भी ज़्यादा कामयाबियाँ अता फरमानी हैं। तो खुशी भी थी, इस चीज़ पे खुशी थी कि जो हम चाहते थे उस तरह का ओहदा अल्लाह पाक ने अता फरमाया। ऐसे सबसे बड़े भाई आपके जो हैं वो डॉक्टर साहब जो हैं डॉक्टर हामिद फ़ारूक साहब, वो यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में हेड ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ भी हैं और जी उनको जी। कुछ अर्सा मेरे हाल है एज आ चांसलर या वीसी के तौर पे भी काम करना पड़ा है और जी। सिक्योरिटी के भी वहाँ पे हेड हैं। तो उनके ओहदे को लेके आप क्या महसूस करते हैं? देखिए उनके गुजरात यूनिवर्सिटी जाने के साथ हमारे जो अपने लोग हैं या ओवरऑल वैसे भी जो हमारे साथ मुखलस हैं या सिंसेर हैं या करीब हैं कि नहीं, सब लोगों को बड़ा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारे दिन में पहले दिन से एक ही चीज़ थी कि मेरिट पे हमारी चीज़ें होनी चाहिए। तो उनके जाने के साथ इस वक्त 35-36 जो है ना हमारे असातिज़ा, हमारे तलबा जो हैं वो इस वक्त MPhil और PhD के मराहिल से गुजर रहे वहाँ हैं से गुजरात गुजरात यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी से, बाकी सारी अच्छा, यूनिवर्सिटी। आपके नज़दीक मुखलस की डेफिनेशन क्या है? मुखलस किस हवाले से मुखलस? यानी आम फहम में दीन जब हम बात मतलब करते अगर हैं। मैंने दीन की बात इस वक्त हो रही है, दीन में मुखलिस की बात यही है कि अगर इंसान कहीं जाता है किसी भी जगह पे या किसी भी मामलात में चलता है तो अपने मामलात को बेचे ना, किसी भी हवाले से हो जाए। तो यानी दीन लेकिन दीन तो हर जगह पे बिक रहा है। तो बस यही मैंने पहले अर्ज किया कि वालिद गिरामी ने यही फरमाया कि आप मुखलिस हो जाएंगे तो कामयाबी मिलेगी। देखिए हमने हमारे आइडियल हैं,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات. ہم نے دیکھنا ہے کہ انہوں نے دین کیسے پھیلایا. یعنی آپ دین کے معاملے میں پیسے نہیں لیتے؟ نہیں ہم نہیں لیتے، اور ہم تو کوشش کرتے ہیں، باقی سب کو بھی گزارش کریں گے ویسے ان مجھے چیزوں. کمپلین آپ کی آئی ہے، آپ نے ایک جگہ پہ خطاب کیا ابھی ریسنٹلی، تو انہوں نے خدمت کرنے کی کوشش کیا تو آپ نے منع کیا، تو وہ مجھے انہوں نے پھر فون کیا کہ جی شاہ صاحب کی ہم خدمت کر رہے تھے تو انہوں نے نہیں لیے، تو میں نے پھر بتایا جی ان کو حکم نہیں ہے لینے کا. نہیں اس میں کمپلین تو نہیں آنی چاہیے، انہیں خوشی ہونی چاہیے تھی کہ چلیں کوئی نہ کوئی انسان بس اس یہاں چیز پہ. رسم و رواج ہیں، روایات بنی ہوئی ہیں تو لوگ اس کو سامنے رکھتے ہیں. اچھا، وہ تربیت پہ آتا ہے ہم. پاکستان میں نے آپ کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ آپ کی کافی تعلقات ہیں، پوری پاکستان میں آپ کو جانا جاتا ہے ابھی ہارون نقوی کے نام سے، اور خطابت بھی آپ اچھی کرتے ہیں، تقریر بھی اچھی کرتے ہیں. اتنے زیادہ تعلقات کیسے آپ کے بن گئے وہاں پہ؟ اب بات پھر وہیں پہ چلی جائے گی کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں. جو لوگ ہمارے سے دور ہیں، جو دین سے دور لوگ رہتے ہیں وہ جب ہمارے قریب آئے ہیں تو کچھ چیزیں ہم نے انہیں سکھائی ہیں، کچھ ان سے سیکھی ہیں، تو انہیں پتہ چلا کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. دین کے علاوہ بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں آپ؟ جی ہم الحمدللہ اللہ پاک کے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ جو ہے بزنس کرتے ہیں. سوسائٹی کا بھی ہمارا بزنس ہے، ہمارا ٹریول اینڈ ٹور کا بزنس ہے، ہمارا جو ہے وہ اسکول کا بزنس ہے. اس لیے میں یہ بات کو شارٹ کروں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان کو عالم پلس بیکاری نہیں ہونا چاہیے، تاجر پلس عالم ہونا چاہیے. تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ادارے کا پیسہ اپنی ذاتی نمائش میں لگاتے ہیں، یہ درست ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ نہیں وہ آ کے چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. دیکھیں اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ممبر پہ سوال ہو سکتا ہے تو ہم ان سوالوں کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں. وہ آگے چیک اینڈ بیلنس کر سکتے ہیں. ویسے بھی جو ہماری انتظامیہ ہے وہ الگ الگ کاموں پہ امور ہے. ہم جو ہے میں تو ادارے میں 2 یا 3 دن آتا ہوں الحمدللہ. ثم یعنی آپ کا الحمدللہ. کہنے کا مطلب ہے کہ ادارے کے فائنینشیل معاملات سے آپ تینوں بھائیوں نہیں کا نہیں ہمارا کوئی کوئی لینا کسی دینا نہیں، قسم ہمیں کا پتہ ہی لگانا نہیں نہیں؟ ہوتا. اور سچ بات تو یہ ہے کہ مجھے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں ادارے میں پڑھاتے ہوئے. اب وہ بات کر رہے ہیں، ہم نے تو تحدیث نعمت والی باتیں آج آپ نے پوچھ لی، تو ہم نے آج تک الحمدللہ ادارے سے اپنی پے بھی نہیں نہیں، وہ لی جب جو لوگ ہم پڑھاتے دیکھتے ہیں. ہیں کہ پیر صاحب کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، اتنا خوبصورت لباس ہے، اتنی بڑی گاڑی ہے اور ساتھ 2 گاڑیوں کا قافلہ ہے، تو لوگوں کے من میں یہ خیال آتا ہے کہ پیر صاحب جو ہے وہ میں بھی ادارے کے پیسے استعمال کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کو نہیں پتا کہ پیر صاحب تو کاروبار کرتے ہیں، ان کا اپنا جو حاج عمرہ آپریٹر ہے، اور ساتھ جو ہے وہ اتنی بڑی سوسائٹی کتنے کنال کی یا ایکڑ کی ہے وہ لیکن سوسائٹی؟ پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کاروبار نہیں کرتے تھے تو ہم سائیکل پہ جاتے تھے تو لوگ تب بھی دیکھتے ہوتے تھے. لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہیں ہے. اللہ تب لوگ پاک کہتے تھے پیرانہ نکاح سائیکل سے جا رہے سائیکل پہ جا رہا ہے، تب لوگ سمجھتے تھے کہ شاید پیروں کے بچے آ رہے ہیں مانگنے کے لیے کو 5-10 ہزار. آج وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے سارا کچھ کھا دیا. وہ ان چیزوں سے معنی یہ رکھتا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے. دوسری چیز جو آپ نے سوسائٹی کی بات کی ہے وہ الحمدللہ ہم نے 400 کنال پہ کوٹ مومن میں سرگودا میں سوسائٹی جو لانچ کی ہے وہ الحمدللہ بڑی بہترین میں چل حلقہ رہی ہے. ارباب آپ کا بہت بڑا ہے، ایم این ایز، ایم پی ایز ملک کے مختلف علاقوں سے آپ کے پاس آتے ہیں، تو کیا کوئی سیٹ وغیرہ آپ کو آفر ہو رہی ہے؟ وہ چیزیں تو چلتی ہیں، وہ تقریباً 2 سال سے چل رہی ہیں، الگ الگ چیزیں ہمارے تک پہنچ رہی ہیں، لیکن ہم ابھی ان چیزوں میں آنا نہیں چاہ رہے. دیکھیں ریسنٹلی میں نے دیکھا ہے ٹی ایل پی تحریک لبیک یا رسول اللہ کے جو ابھی روح رواں ہیں وہ درگاہ پہ حاضر ہوئے ہیں، تو پہلے بھی آپ کی کافی ایکٹیویٹیز ان کے ساتھ دیکھی ہے، ایسوسیشن دیکھی ہے بلکہ آپ کی ان کے ساتھ، تو کیا آپ ٹی ایل پی میں کھڑے ہوں گے الیکشن میں؟ نہیں میں مذہبی ہوں، مذہبی لوگوں کے ساتھ ہی آؤں گا جب بھی آئے انشاءاللہ. باقی یہ ہے کہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کے ساتھ میرا ایک دوستانہ تعلق ہے. یہ نہیں ہے کہ سوسائٹی کا یا ادارے کا یا درگاہ کا نہیں، ہمارا ایک دوستانہ تعلق ہے. وہ کسی بھی انسان سے ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم اس پارٹی کو جوائن کریں یا معاملات کریں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ اگر ہم آئے تو کسی ایسی پارٹی سے آئیں کاف گے. لیگ سے بھی آپ کے اچھے تعلقات ہیں، چچا جی آپ کے جو ہیں وہ بڑے ایکٹیو ہیں اور مال کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں، تو کیا وہاں سے بھی کچھ سیٹ متوقع ہے آپ چیئرمین کو؟ بیت المال وہ رہے ہیں. الحمدللہ اچھے مراسم میں سب کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ہم کبھی آئے تو کسی ایسی جماعت سے ہی آئیں گے کہ جو مذہبی جماعت ہو، کیونکہ ہم خود مذہبی لوگ ہیں. یعنی آپ آنا چاہتے ہیں سیاست میں؟ اگر کبھی آئے تو اچھا، لیکن یہ اگر آپ آئیں گے تو حلقہ میں دوسرے جو لوگ ہیں جو اسپیشلی کنٹینیوسلی کئی سالوں سے سیاست میں آ رہے ہیں، تو وہ کیا افیکٹ ہوں گے آپ سے؟
فرق تو پڑے گا، ہمارے آنے سے بھی فرق پڑے گا، اور انشاءاللہ چیزیں کچھ اگر تو جس طرح سیاست اس وقت پاکستان چل رہی ہے اسی طرح سیاست چلتی رہی تو پھر ہم یقیناً نہیں آئیں گے. کچھ بہتری ہوئی، کچھ ایسی چیزیں چلی کہ ہمارے آنے سے کچھ بہتری ہو چلے سکتی ہے. آخری سوال آپ سے کرتے ہیں، سیاست بھی ہوگی، پرسنل لائف بھی ہوگی، ہمیں یہ بتائیں کہ جو آپ کا ادارہ ہے دارالعلوم ضیاء القرآن سید آباد بوکن شریف، وہ ایک چھوٹے سے کمرے سے آغاز ہوا اور اس وقت اتنے بڑی وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، یونیورسٹی بن رہی ہے، اتنا بڑا کمپلیکس بن رہا ہے، آنے والے 5 سال میں آپ اس کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ہم نے الحمدللہ 5 سال پہلے یہ پلان کیا تھا. 2020 میں بیرسٹر سید عتیق الرحمان شاہ صاحب جب آئے تو ان سب کو بٹھا کے ہم نے آپس میں فائنل کی چیزیں. اس میں ہمارا گول یہ تھا کہ 2025 تک ہم اس بلڈنگ کو بھی کمپلیٹ کریں گے، چارٹر بھی لیں گے، اور اس میں الحمدللہ اللہ پاک نے کامیابی عطا فرمائی. اب 2030 تک ہمارا گول یہ ہے کہ ہم نے اس کو اچھے طریقے سے لے کے چلنا ہے، اور اس کو جسے کہتے ہیں منی یونیورسٹی تو اس وقت بھی ہماری چل رہی ہے، اسے پراپر ایک یونیورسٹی کا ٹائٹل بھی دلوانا ہے اور اسے ساتھ لے کے بھی چلنا ہے. اور ہم 5 سے 6 سال کا ایک ٹارگٹ رکھ کے ان چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. اگر میں کہوں کہ پیر سید زاہد صدیق شاہ صاحب کی زندگی کو آپ ایک لائن کے اندر بند کریں تو آپ کیا کہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں نے انہیں دن رات میں ہر وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے. اور ویسے بھی ولی کی جو تعریف ہے وہ ہوتی یہ ہے کہ اگر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرے تو وہ یقیناً ولی پیر ہوتا ہے. صاحب کافی کمزور ہو گئے ہیں، وقت زیادہ یعنی انہوں نے اپنا گزارا ہے دین کے ساتھ، کمزوری کے عالم میں بھی وہ ابھی 18 گھنٹے کے قریب جو ہے وہ اپنی عبادت میں رہتے ہیں، تو ابھی وہاں ادارے کے معاملات ان کے بعد کون دیکھتا ہے؟ زیادہ معاملات جو ہیں ہمارے بھائی ہیں پیر رضا سعید فہیم شہزاد شاہ صاحب وہ دیکھتے ہیں. باقی ہم بھائی بھی ساری ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن زیادہ جو ہے وہ ان چیزوں کو ہینڈل کرتے ہیں. قبلہ پیر صاحب کی ساری زندگی اس چیز میں گزری ہے. جب آپ تھوڑے سے بیمار بھی ہوتے ہیں، ایک دفعہ بیمار ہوئے ہم ہسپتال لے کے گئے تو آپ نے فرمایا مجھے میرے بچوں کے درمیان لے جاؤ، وہاں جا کے مجھے آرام آئے گا، کیونکہ میرا سارا وقت وہاں گزرا ہے. جب میں اس خوشبو کو دیکھتا ہوں، بچوں کو دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک راحت آتی ویسے ہے. آپ کو پتہ ہے پرائمری کلاس میں 5ویں کلاس تک ان کے پاس پڑھا ہوا ہوں، اور آپ کے مدرسے سے میں نے لنگر شریف بھی شام کا کھایا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ جو بسترے ہم بچھاتے تھے رات کو وہ پیر صاحب خود ان کا اہتمام کرتے تھے، اور ہمیں صبح تک دیکھتے تھے، کیئر کرتے تھے ہماری کہ یہ بچے ٹھیک طرح سے یہاں رہ رہے ہیں اور سو رہے ہیں، اور پورا ہر چیز کا خیال کرتے تھے. ناظرین، بہت ساری کہانیاں، بہت ساری سٹوریاں. یہ تھے سید ہارون نقوی. آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.